बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सियासत पे हम कई रोज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नई ख़बर सामने आ जाती है। इसे सियासी डेवलपमेंट कहना चाहिए या इनतात कहना चाहिए या सियासी पसमानदगी कहना चाहिए या कशमकश का नाम दिया जाए, जो भी इसे कहें, वो सियासत के गिर्द ही सब कुछ घूम रहा था। लेकिन नाजरीन, हम एक इशू जो सियासत की दबीज़ है उस पर छाई जा रही है, वो महंगाई का इशू है, बिज़नेस है, फ़ाइनेंस है, कॉमर्स है, जो भी इसे नाम दें, वो इस कदर मामलात ख़राब होते जा रहे हैं कि आए रोज़ जो है हर चीज़ जो इस्तेमाल की है, मामूल के इस्तेमाल की जो अशिया हैं, जो अशियाए ज़रूरिया कहा जाना चाहिए उनको, वो इस कदर उसके नर्ख़ बढ़ते जा रहे हैं कि शहरियों की पहुँच से बाहर हो गए। आटे का बहरान आया, रोटी महंगी हो गई। कुछ तो आटा महंगा होता है, उसके बाद फिर नान भाई जो हैं वो अपने एसोसिएशन के थ्रू जो है उसमें कई गुना इजाफा कर देते हैं। रोटी का मयार भी कम है, उसका जो वज़न है वो भी कम कर दिया जाता है। अब सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो सारे के सारे डॉलर से मशरूत हैं और कहा यह जा रहा है कि डॉलर की उड़ान जो है जिस कदर ऊँची होगी उस कदर मुल्क में महंगाई बढ़ती जाएगी। अब डॉलर के पीछे भी कई अवामिल हैं जिनकी वजह से जो माहिरीन हैं मईशत के, उनका कहना यह है कि डॉलर ऊंचा जाने की वजूहात कई हैं। उनमें से हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह क्या है नाजरीन? वो ये है कि जब ये दिखाई देता है कि कशमकश ज़्यादा है, कशीदगी ज़्यादा है, सियासत में जो है वो कोई मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी नहीं आ रही, तो उसकी बिना पे जो आलमी मालियाती इदारे हैं या हमारे दोस्त ममालिक जो डोनर्स हैं हमारे, वो भी इस तरफ नहीं आते। वो पाकिस्तान को सैलाब के मामले पे इमदाद जो मिली है वो नाकाफ़ी थी। अब तक मुतासरीन सैलाब जो हैं वो इस वजह से परेशान कुन सूरत हाल का उनको सामना है। नाजरीन, अभी जो IMF का मामला चल रहा है, अभी आप ये देखें कि IMF के हवाले से कई जो हैं वो अफवाहें भी गर्दिश करने लग पड़ी हैं और शायद उन्होंने कहा जी कि IMF ने हाथ खींच लिया है पाकिस्तान से। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो माहिरीन मईशत हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे मशवरे के बाद हुकूमत ने ये बात बरमला इसका इजहार किया है और ये तस्लीम भी कर ली गई है कि IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं है। देयर इज़ नो वे आउट अदर देन IMF। अगर हम IMF के सिवा कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे तो मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान, एक नया सैलाब खड़ा होगा और फिर जो बाकी चीज़ें जो बची खुची हैं, जहाँ तक अवाम की रसाई है और वो वक्त की रोटी जो है वो सैराब होकर खा पा रहे हैं, वो भी शायद नामुमकिन हो जाएगा। तो अब उस मकसद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने एक ये फ़ैसला किया है कि अब IMF के को बाकायदा एक दरख्वास्त भिजवाई गई है। महकमा फ़ाइनेंस जो है, हमारा फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, उसके सेक्रेटरी की जानिब से एक मरासला या एक एप्लीकेशन बाकायदा कहना चाहिए उसको, IMF को गई है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि IMF जो है वो अपना जायज़ा मिशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद जो है ना वो भिजवाए। और ये तस्दीक भी होगी इस बात की, IMF के हुकाम ने इसको तस्लीम किया है और उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये अभी भिजवा रहे हैं वफ़द, और ये वफ़द जो है वो इंशाल्लाह आने वाला हफ़्ता जो है, जो 2 रोज़ बाद शुरू हो जाएगा, उसमें ये वफ़द इस्लामाबाद का दौरा करेगा, जहां पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे और ये जो नई किस्त है, जो मामला तात्तुल का शिकार था, उस पर गुफ्तगू होगी और गालिब इम्कान इस अमर का है कि शायद IMF जो है वो हमें ये इमदाद या कर्ज़ा जो कुछ भी है वो देने पर राज़ी हो जाएगा। एक बात तो ये बड़ी अच्छी है। लेकिन दूसरी बात जो है कि हुकूमत को भी इस अमर का एहसास हो गया है। माहिरीन मईशत तो जो हुकूमत के साथ हैं वो आलमी मालियाती इदारों के भी हैं, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात जो साबित हुई है और ज़ाहिर हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो इसमें ज़ाती इंटरेस्ट ले रहे हैं। 4-5 रोज़ में कोई 8 इजलास, मेरी इत्तला है और बड़े बावसूख ज़राए से मिली है कि 8 मुसलसल इजलास किए गए हैं और इन मीटिंग्स में जो है प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया। और एक दिन तो उनको लाहौर में बड़ा ज़रूरी, यहाँ सियासी जब मसाइल पंजाब के चल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर लाहौर तशरीफ़ लाए थे, आसिफ ज़रदारी साहब भी लाहौर में थे, शुजात साहब भी लाहौर में थे। तो उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर लाहौर में जब तशरीफ़ लाए हैं तो उस रोज़ भी उन्होंने जो ऑनलाइन ख़िताब किया है इस इजलास से, मीटिंग से, वो भी IMF के हवाले से था और उसी में ये फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान जो है ना वो बाकायदा एप्लीकेशन दे और IMF को मदऊ करे इस्लामाबाद में। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुसलसल इजलास करके ये जो अपनी टीम है, मुआशी टीम उनकी कहनी चाहिए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनसे ये कहा है कि IMF को यहाँ बुलाया जाए और उनको इस बात पर राज़ी किया जाए
کہ جی کس طریقے پہ ہم جو ہے وہ دیکھیں، شرائط تو ظاہر ہے جب عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کوئی امداد دیتے ہیں یا فنڈز فراہم کرتے ہیں یا قرضہ ایون دیتے ہیں تو تب ان کے مقاصد بھی جو ہوتے ہیں اس میں بہت سے مقاصد ایسے تھے جو ہم نے فلفل کر دیے ہیں، اور اب جو ہمارے ماہرین ہیں خاص کر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب وہ بڑے پر امید تھے. 3-4 روز پہلے ان کی گفتگو میں نے سنی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ ہم اس جو معاشی بحران ہے اس سے جلد نکل جائیں گے. تو خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ہم نکل جائیں. لیکن ناظرین صورتحال اس وقت جو ہے وہ اس انداز کی آ گئی ہے کہ پاکستانی حکومت، اور بڑی اچھی مصدقہ اور باخبر ذرائع سے یہ ملنے والی اطلاع ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب وفاقی حکومت ایک منی بجٹ لا رہی ہے. اب پاکستان نے IMF کو راضی کرنے کے لیے جو ایک نیا طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ منی بجٹ اناؤنس کر کے، اور وہ جو بعض ان کی شرائط تھیں جو ہم پوری نہیں کر پائے تھے وہ میرا خیال ہے کہ آج کل میں ہی وہ تیاری مکمل کر لی جائے گی، اور وفد کے آنے سے پہلے جب یہ ڈیلیگیشن پاکستان پہنچے گا تو ہم اپنی ایکسرسائز کر چکے ہوں گے. اس دوران ایکسرسائز اور بھی اندازے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں ہم نے جو معاملات تھے، پیٹرولیم کے مصنوعات کے معاملات تھے، اس میں ہم نے رشیا کی طرف جو ہے نا ادھر بھی توجہ کی ہے اور رشیا سے معاہدے ہم کر رہے ہیں. یہ بڑا خوش آئند ہے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہمارے، انہوں نے سعودی عرب کے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور جو کانفرنس تھی ڈونرز کانفرنس اس میں پرائم منسٹر نے بھی، وزیر خارجہ نے بھی، ان لوگوں نے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، جس کے بعد یہ اب امید بندی ہے کہ ہم کسی حد تک جو معاشی مشکلات ہیں اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کر لیں گے. لیکن ناظرین صورتحال پھر وہی ہے کہ ہمیں یہ جو نواں پروگرام ہے 9th جائزہ پروگرام جو ہے اس میں 1.18 کروڑ کی قسط جو ہے نا اس کے اجراء کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کوشش جو ہے اماؤنٹ تو بہت بڑی ہے، یہ کوشش جو ہے امید تو یہ ہونی چاہیے کہ شاید یہ کارگر ہو جائے گی ہماری اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ IMF جو ہے اس کو منانا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن ہماری جو ایکسپرٹس ہیں، ہماری جو فنانشل ٹیم ہے پرائم منسٹر کی، وہ بڑی پر امید ہے کہ شاید ہم جائزہ مشن جو آ رہا ہے اس کو انشاءاللہ اس بات پہ راضی کر لیں گے کہ پاکستان جو ہے اس میں اس کا جو اب 1.18 کروڑ کی قسط ہے وہ جاری کر دی جائے. لیکن ناظرین اگر یہ صورتحال رہتی ہے کہ ہم یہ شرائط پوری کرنے کے لیے منی بجٹ لائیں گے تو منی بجٹ کے حوالے سے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ عوامی مشکلات کا بھی خیال رکھے. اور وہ عوامی مشکلات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کمیاں تھیں ہم نے وہ دور کرنے کی کوشش کی، اور وہ کرنی بھی چاہیے. ہر شخص کا اس میں فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنائے ضرور. لیکن یہ مزید ہم شکنجہ نہ کس دیں عوام پہ، ہر چیز کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالیں. اور کچھ جو ہے اشرافیہ، جو ہم 3-4 حصوں میں بٹی ہوئی قوم جو ہے اس میں اشرافیہ پہ جو ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کی حیثیت ہے، جو برداشت کر سکتے ہیں ٹیکسز کا بوجھ یا ادروائز جو بوجھ ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ان پہ ڈالا جائے، عوام تک منتقل نہ کیا جائے. اور ابھی 10 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا معاملہ جو تھا، ٹھیک ہے ہم توانائی بچا رہے ہیں، عدالت عالیہ نے بھی حکم دے دیا آج کہ جو 10 بجے مارکیٹیں بند نہ کرے اس کی اطلاع ہمیں دی جائے تو ہم اس پہ جو ہے کوئی ایکشن لیں گے. تو یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، عام شخص جو ہے اس سے بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کریں. IMF یا ورلڈ بینک کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. ناظرین چین ہمارا بڑا پرانا اور بڑا اچھا دوست ہے. وہ ہمارا ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کی ہم پہ عنایات اور نوازشات خاصی زیادہ ہیں. اب چائنا نے بہت سی یقین دہانیاں ہمیں کرائی ہیں. ابھی 10 سال مکمل ہونے والے ہیں CPEC کو. یہ جو ہماری مشترکہ راہداری ہے اس کے لیے ہم 2-3 سال ہم نے ضائع کر دیے. اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ یہ جو 10 سال مکمل ہوں گے تو ہم کو چائنا کو ایسا تحفہ دیں کہ CPEC جو ہے اس کی کمپلیشن اگر مکمل طور پہ 100% نہیں تو کم از کم 50-60% کمپلیشن جو ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ ہم اس تک ضرور پہنچائیں. اور اسے جب شیئر کریں گے تو ناظرین چائنا بھی خوش ہوگا اور ہمارے لیے بہت سارے اور بھی مسائل جو ہے نا ان کا حل وہ پیش کر سکتا ہے یا کم از کم تلاش کر سکتا ہے. اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو رواں ہفتے میں مہنگائی کی شرح ہے اس کے حوالے سے جو ادارہ شماریات ہے حکومت پاکستان کا، اس نے جو رپورٹ جاری کی ہے
وہ کس قدر افسوسناک ہے، اور اس کو پڑھ کے میں صبح سے پریشان ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں جو ہے مہنگائی کی شرح میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ اب 32% جب پہنچ جائے شرح تو مہنگائی کا آپ عالم دیکھ لیں کیا ہوگا۔ یہ رواں ہفتہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت خراب رہا کہ اس میں ادارہ شماریات کے مطابق کہ 1 کلو پیاز کی قیمت میں 8 روپے، گھی کی 2.5 روپے، زندہ مرغی کی 12.25 روپے، اور کیلا 4 روپے فی درجن کے اعتبار سے جو ہے وہ مہنگا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 3 معمولی میں اشیاء ہیں، ٹوٹل جتنی اشیاء صرف ہیں کنزیومر آئٹمز جو ہیں تقریباً اگر 110 ہیں تو صرف 3 اشیاء ایسی ہیں جن میں کمی ہوئی ہے۔ جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 108 روپے 44 پیسے سستا ہوا ہے اس ہفتے کے دوران۔ چلیں اچھی بات ہے، حکومت نے کچھ اقدامات اچھے کیے تھے۔ وافر مقدار میں گندم جو چھپائی جا رہی تھی، ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، اس کو روکا گیا ہے، گوڈاؤنز پہ چھاپے مارے ہیں، ڈیلرز کو پکڑا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ 108 روپے 44 پیسے آٹا سستا ہوا ہے۔ 1 کلو ٹماٹر جو ہیں وہ تقریباً 2.25 روپے سستے ہو گئے ہیں فی کلو۔ اور پھر تیسری چیز آلو جو ہے وہ 1 روپے 61 پیسے اس ہفتے میں سستا ہوا ہے۔ یہ 3 اشیاء جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، سوائے ان کے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ اور 30 جو اشیاء صرف ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں LPG کا گھریلو سلنڈر جو ہے وہ تو 63 روپے سے 65 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ عجیب سی صورتحال ہے۔ اگرچہ حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے بہت سے ادارے قائم کر دیے ہیں اور یہ LPG کی جو سرکاری نرخ متعین کیے گئے ہیں، اگر اس پہ زیادہ بیچے گا تو پکڑ لیں گے۔ ابھی تک ایکشن تو کوئی نہیں ہوا، لیکن ٹیمیں سنا ہے کہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے یہ خبر کہ ٹیمیں مارکیٹ میں پھر رہی ہیں اور وہاں وہ ایکشن لینے کی تیاریوں میں ہیں۔ لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ LPG کا سلنڈر جو ہے، دیکھیں سوئی گیس تو آج کل آ نہیں رہی۔ سردی کے موسم میں گیس کا منجمد ہو جانا، ان کے جو پائپس ہیں ان میں جم جانا، وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو چلتا ہی رہتا ہے۔ ہم اس کا انتظام کوئی نہیں کرتے۔ سردی جب آتے ہیں تو روڑتے پیٹتے ہیں، گھر میں کھانا پکانے کے لیے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، دفاتر جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا سوئی گیس کا، تو LPG بامرے مجبوری خریدنا پڑتی ہے۔ تو وہ LPG جو ہے اس میں 63 روپے سے 65 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے فی کلو۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اچھا دال مونگ جو ہے، مونگ کی دال وہ 2 روپے، ماش کی دال جو ہے وہ 2.5 روپے مہنگی ہو گئی ہے۔ اب یہ دالیں اور یہ چاول کا ریٹ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ جو 6-7 ہزار روپے کا 50 kg کا تھا تھیلا، وہ اب جو ہے وہ تقریباً 14-15 ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اب ڈبل سے بھی زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جہاں IMF کی طرف جو ہے مذاکرات کے لیے اتنا ڈول ڈال رہی ہے اور اتنے ایفرٹس کی جا رہی ہیں، ان میں سے کچھ ایفرٹس 5-10% جو ہے ادھر بھی پٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم ضرور جائیں عالمی مالیاتی اداروں کی طرف، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اوپن مارکیٹ فارمولے میں نے ہمارے پبلک کو جو ہے جس انداز سے تنگ کر رکھا ہے کہ جو شخص جتنی چاہتا ہے مہنگائی کر لیتا ہے۔ ناظرین، اس کو قابو کرنے کے لیے جو ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ہاں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹر لگ گئے ہیں۔ اب بیوروکریٹس جو ہیں ان کو بلدیاتی اداروں کو ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے، ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ ان کو آپ اس کام پہ مامور کر دیں کہ وہ جائیں اور مارکیٹوں میں جا کے چیک کریں۔ بازار میں کسی جگہ ایک چیز کی قیمت 10 روپے ہے، اسی چیز کی اسی معیار کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے بھی ہے۔ اس کو یہ انوملی جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکے گی۔ امید کی جانی چاہیے کہ یہ IMF، ورلڈ بینک اور دوست ممالک کے جو ہم پہ عنایات ہیں، جو نوازشات ہیں وہ جاری رہیں، لیکن ہم جو سرکاری معاملات جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ان سے بھی ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ جان چھڑوا لیں، تو یہ مصنوعی مہنگائی تو کم از کم ختم کی جا سکتی ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ عوام کا سانس بحال ہوگا۔ سانس کیسے بحال ہوگا؟ بالکل اس وقت جو ہے وہ ان کی جو جان ہے وہ شکنجے میں دکھائی دیتی ہے کہ وہ کسی وقت بھی نکل سکتی ہے۔ تو وہ آپ اگر زیادہ مناسب ہے حکومت جو ہے اپنے اداروں سے یہ کہے کہ عوام کو یہ مصنوعی مہنگائی سے جان چھڑوائیں، تب یہ معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آج یہ جو معاملات بزنس، فنانس، خریداری، مہنگائی، اشیاء صرف کے نرخ، ان پہ گفتگو کریں اور عالمی منظر بھی اس کا پیش کیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا اور آپ اپنے جو آراء ہیں اس سے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔